सोमनाथ के मंदिर पे दूसरा हमला कर रहे हैं, पहली बिडिंग फेल हुई। क्या वजह है कि बैरूनी सरमायाकार नजर नहीं आ रहा? To be very honest, इन्वेस्टर पूल बहुत छोटा है। इन्वेस्टर क्यों भरोसा करे आप पर? आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, जिन्होंने बेचा माशाल्लाह हुकूमत में। I don't think the right company. PI के अंदर हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। क्लोज हो जाएगी डील इंशाल्लाह by mid December। बहुत सारे बैन अवी प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं। ये बात तो कुछ हद तक जायज है। उनके मुंह में जीरा 14.6 मिलियन डॉलर चूजा हलाल किया। शुरू में तो चूजे ही हलाल होंगे। पंजाब एयर लाने की बात करें, गवर्नमेंटों का काम नहीं है बिजनेस करना। ये इलेक्ट्रिक शेयर ट्रांसफर हुआ है एक लेवल के ऊपर, अभी तक नहीं अप्रूव हुई है। प्राइवेटाइज हुई थी ना, तो उस वक्त होमवर्क अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो शायद हमें टर्की वाला मॉडल फॉलो करना हो। शेयर होल्डिंग नहीं होगा, कंसेशन मॉडल होगा, शायद हमें लॉन्ग टर्म कंसेशन पे देना पड़े। हम इस काबिल भी नहीं रहे कि एयरपोर्ट अपना रन कर सके। तो जनाब, आईनी तरमीम के ऊपर जिंदाबाद और मुर्दाबाद की सियासत होती रहेगी, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जरा इससे हट जाते हैं और हम बात करते हैं कुछ निजकारी की, प्राइवेटाइजेशन की। जो माशी हकीम हैं वो कहते हैं कि जी जो नुकसान में चलने वाले इदारे होते हैं उसका सिर्फ एक ही नुस्खा है, वो ये कि उनको जो है प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि जी हमारे बहुत सारे सरकारी इदारे हैं वो बहुत ज़ख़ीम कहते हैं नुकसानात उठा रहे हैं, हर साल अरबों रुपए के नुकसानात उठा रहे हैं। और वक्तन वक्तन मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने कोशिश की कि जी निजकारी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। ज़िया-उल-हक साहब के दौर से मामला शुरू हुआ, बेनज़ीर साहिबा ने कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया, नवाज शरीफ साहब ने धक्का दिया, लेकिन सबसे कामयाब जो दौर था प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जिसमें बड़े बड़े वो हुआ, मतलब ज़्यादा फंड्स रेज़ किए गए, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। उसके बाद जनाब इन मामले के ऊपर जो है ज़रा सा एक जमूद आ गया। अब शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई, उनका दौर अव्वल आया, तो दोबारा कोशिश की गई, IMF की भी उसमें मशवरा शामिल था कि इस प्रोग्राम को दोबारा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि पिछले 3 बरस में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। फिर यकायक हम फर्स्ट वुमेन बैंक जो है अक्टूबर 2025 में प्राइवेटाइज़ होता है और एक बहुत बड़ी कंपनी अबू धाबी की जो है उसके अंदर सरमायाकारी करती है। गो कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन सरमायाकारी को इतनी ज़्यादा नहीं है, 14.6 मिलियन डॉलर की, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक सिंबॉलिक एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके बाद मतलब है कि उम्मीद ये की जा रही है कि हुकूमत ने जो 2 दर्जन मज़ीद इदारे रखे हुए प्राइवेटाइज़ करने के लिए, उनके ऊपर कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। हमारे आज के मेहमान हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सरबराह, उसके चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली साहब। इनसे पूछते हैं कि जनाब क्या चैलेंजेस हैं इस हमारे इस पूरे प्रोग्राम के और क्या मौक़े हैं। आते हैं PIA की तरफ, जिसमें पूरी कौम की निगाहें लगी हुई हैं, और वो मैं ज़रा मजाक कहता हूँ कि सोमनाथ के मंदिर पे दूसरा हमला कर रहे हैं, पहली बिडिंग की कोशिश आप लोगों की फेल हुई। अच्छा, क्या वजह है कि बैरूनी सरमायाकार नज़र नहीं आ रहा, लोकल के ऊपर जो है आप लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं? एक तो कहते हैं कि अदम इंटरेस्ट की जो वजह है वो क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेनर्स, और दूसरी बात ये क्या ये पॉलिसी डिसीजन है आपका कि जी क्योंकि स्ट्रेटेजिक हमारा वो है कंपनी है, इसको मकामी ही लोग लें, मकामी ही लोग चलाएं? नहीं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। लोकल लें, फॉरेन लें, हम उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेकिन आपके सवाल के मैं 2 पार्ट्स में एड्रेस करूंगा। पहले कि जी बाहर वाला क्यों नहीं है। देखिए, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है उसमें जो स्टेप्स होते हैं, जनरली दुनिया में मुल्कों में फ़ौरन FDI नहीं आ जाती है। हम बड़े ऐसे से कोशिश कर रहे हैं FDI, लेकिन बहुत ही मिनिमल सक्सेस हुई है, क्योंकि आप दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ देखें उसमें पहले जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लोकल से होती है। उसके बाद आपके जो नॉन रेजिडेंट हैं, अपने मुल्क के लोग जो बाहर रहते हैं, वो सेकेंड होते हैं, और FDI थर्ड आती है। तो आज की तारीख में और जो इन्वेस्टमेंट बाहर से हमें लानी है, उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है। खाली प्राइवेटाइजेशन नहीं है, हमारे मुल्क के टैक्सेशन सिस्टम सही करना है, ईज़ ऑफ बिज़नेस सही करनी है, जो गवर्नमेंट से अप्रूवल देनी है लोगों को वो सही करनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब चूँकि तो हमारे मुल्क में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज इन्वेस्टर पूल बहुत छोटा है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टर पूल नहीं है हमारे पास। ये एक कंस्ट्रेंट है। मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं उस ज़माने में एडवाइजरी साइड पे था, बाय साइड पे, और मैसिव इंटरेस्ट था लोकल और इंटरनेशनल। तो आज इन्वेस्टर पूल छोटा है। जब इन्वेस्टर पूल छोटा होता है तो आपको एसेट्स की बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलती है, पहली बात। जहाँ तक PIA का सवाल है, तो हमने तो FDI आई थिंक पाकिस्तान में आएगी, लेकिन उससे पहले हमें 1-2 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली करनी पड़ेंगी और ओवरऑल इकोसिस्टम में भी बेहतरी लानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि जब PIA होगी उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह और ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट आएगा। आई वुड हैव विश्ड कि 5-6 बिडर्स होते, ज़्यादा कॉम्पिटिशन। उस ज़माने में मुझे याद है जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी वन ऑफ द बिडर से, जो हो सकता है कि मैं नाम नहीं लूँगा, कि आज भी हो सकता है रन में हो या ना हो, इसको पर्दे गैब में रहने। इसका मतलब कि है रन। अच्छा, उसमें होता ही उन्होंने कहा कि जी कर्जे भारी हैं, खसारा बहुत बड़ा है और लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हमें कोई इसकी वाइबिलिटी समझ में नहीं आ रही कि जिस टर्म्स पे ऑफ़र किया जा रहा था PIA को। तो इस मरतबा कोई टर्म्स आप लोगों ने मज़ीद प्रो इन्वेस्टर फ्रेंडली कर दिया, उसको मज़ीद किया है? इसमें देखिए, लाइबिलिटीज़ तो ऑलरेडी जो हैं वो हटा दी गई थी, होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र हो गई हैं।
جو لائبلٹیز اور ایسٹ سائڈ ہے اس میں تھوڑا بہت ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے, بہت میسیولی نہیں کی ہے, تھوڑا بہت کی ہے. دو اچھی چیزیں جو ہوئی ہیں, ایک تو یہ کہ پی آئی اے اوور آل تھوڑا سا پروفٹ یا بریک ایون سچویشن میں آ گئی, اور دوسری چیز جو ایک اس بار ڈفرینٹ ہے, لاسٹ ٹائم بڈرس کی کچھ ڈیمانڈس تھیں جو کہ بڑی جینوئن ڈیمانڈس تھیں. دنیا میں ریجن میں جب آپ ایئر کرافٹ لیتے ہیں, لیز کرتے ہیں, تو جی ایس ٹی نہیں ہوتا فار ایگزامپل. اب وہ کہتے ہیں اگر جی ایس ٹی لگے گا تو پھر ہم تو وائبل نہیں رہیں گے. اس بار آئی ایم ایف سے اپروول ہو گئی ہے. انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ٹرپل ٹیکسیشن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آئی ایم ایف سے بات چل رہی ہے, ہوپ فلی وہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور جو چھوٹی چھوٹی آسک ہیں ان کی جو کہ جینوئن ہے, ایک بہت بڑی چیز وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں اس وقت بہت سارے جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ ریورس نہیں ہونے چاہیے. یہ جو ریورس کرنے والی بات کی آپ نے, جی تو مطلب اب تو ہم اس معاملے میں بڑا مطلب ہے مشہور ہو گئے ریورس کرنے میں. آئی پی پیز کے ساتھ آپ لوگوں نے ٹیرف کے وعدے کیے, سوورن گارنٹیز دیں, اور پھر ان سے ہم نے ٹیرف ریوائز کرایا. تو ایک جو انویسٹر ہے کیوں بھروسہ کرے آپ پر؟ دیکھیں انویسٹرس کو ٹو بی ویری آنیسٹ کسی نے بھی ہمیں آئی پی پیز کا نہیں کہا. اس کی وجہ ہے آئی پی پیز کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے آئی پی پیز کے پروجیکٹس لگے, جو ٹیرف دیا گیا, وہ ملک کے سامنے. ہمیں انویسٹرس کو یہ کمفرٹ دینی ہوگی کہ اگر ایک پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے جو اپروو بائی دا کیبنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہے, دین اٹ ول ناٹ بی ریورسڈ. ادروائز تو وائی شوڈ دے کم فارورڈ اینڈ پٹ منی. بات ہی نہیں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں, جس نے خریدا, جنہوں نے بیچا, ان کا تو مطلب وہ آج بھی ماشاءاللہ حکومت میں, جن کے دور میں ڈیلز ہوئی ہیں, مطلب جو گورنمنٹ سائڈ سے جنہوں نے فیصلے کیے, تو یہ تو ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, دوسری طرف تو مطلب ہے کچھ بھی نہیں. دیکھیں آئی پی پی سے بڑا ڈفرینٹ کمپیریزن ہے. آئی ڈونٹ تھنک دا رائٹ اس لیے کہ دیکھیں وہ ایک گورنمنٹ گارنٹیڈ ریٹرن تھا, کمپیٹیٹیو بزنس نہیں تھا اس کے اندر. اس کے اندر جس طرح سے کانٹریکٹنگ ہوئی وہ اس میں بڑے کوشچن مارکس تھے. اٹس اے ویری ڈفرینٹ ایگزامپل. یہاں پر ہم ایک کمپیٹیٹیو بزنس بیچ رہے ہیں. یہ جو پیسے بنائیں گے کوئی گورنمنٹ گارنٹی تو نہیں ہے. پی آئی کے اندر ہم کوئی گارنٹی نہیں دے رہے ہیں. دے ول کمپیٹ, نئی ایئر لائنز آ سکتی ہیں, ایگزسٹنگ ایئر لائنز ہیں. تو آئی تھنک دا ٹو آر ناٹ ریلی کمپیریبل. ایون بینکنگ کے اندر اٹس این اوپن کمپٹیشن نا. تو کیا آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے اس سال کا جو ہدف ہے؟ آپ لوگ مطلب تو زیادہ دن نہیں ہے, بائی دسمبر کلوز ہو جائے گی ڈیل؟ جی ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم مڈ نومبر تک کریں. اچھا. اس میں بائرز ابھی تک ڈیو ڈیلینس کر رہے تھے, انہوں نے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم سے مانگا جو کہ ہم نے انہیں دیا ہے. رائٹ ناؤ وی آر ٹارگیٹنگ انشاءاللہ بائی مڈ دسمبر. دیٹس آور ٹارگیٹ. We are hoping کہ before the end of the year. That's what we want to do. اور اب کیونکہ آپ کے انٹرنیشنل روٹس بھی کھل گئے ہیں, جو کہ جہاز نہیں چلانے کے لیے, لیکن کھل گئے ہیں. دیکھیں پی آئی اے اینڈ ایوری بڈی ول ہیو دیئر ویو. آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری گڈ بائی ہو ایور گیٹس اٹ انشاءاللہ. اس کی وجہ ہے کہ پی آئی اے کے نمبر آف پلینس بہت کم ہیں, اور اب جب یہ ڈائریکٹ روٹس کھلیں گے, یو ایس کے بھی انشاءاللہ میرا خیال اگلے سال اللہ نے چاہا تو کھل جائیں گے, تو اس کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پی آئی اے کی پروفیٹیبلٹی ابھی بھی کم اس لیے کہ ان کے پاس پلینس نہیں ہیں. اگر پی آئی اے کے پاس پلینس اگر پی آئی اے ایڈ کرے تو لنڈن کے روٹس انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر میں آ جائیں گے, یو ایس کے آ جائیں گے, آسٹریلیا, یورپ کے اور آئیں گے. تو آئی تھنک دا پوٹینشیل از ہیوج, لیکن اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو ڈو اٹ. گورنمنٹ کے اندر اگر آپ کو 10 پلین ایڈ کرنے ہیں, ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہی اتنا کمبرسم ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر کین ڈیسائڈ ان لائک 2 hours or 1 hour or 5 minutes, رائٹ. تو یو نیڈ دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو کم اینڈ مینیج اٹ. اچھا, ایک اور جو ایشو لوگ کہتے ہیں, جو اکانومسٹ ہے, کہ جی کیونکہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وائبل نہیں بن رہا پاکستان, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بین الاقوامی پلیئرز جو ہیں پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بات تو کچھ حد تک جائز ہے. ہماری گروتھ اگر آپ کی گروتھ ہی ہے 2-3% کی, 2-2.5% کی, اور پاپولیشن گروتھ بھی تقریباً آلموسٹ اتنی ہے, تو پر کیپٹا انکم تو گرو نہیں کر رہی نا آپ کی. پرچیزنگ پاور کم ہو گئی آپ کی. ہاں, ہارڈلی کوئی گروتھ ہے. اچھا, پھر ہمارا ریلائنس جو ہے وہ میسیولی امپورٹ کے اوپر ہے. ہم نے یہاں پر را مٹیریل اور باقی انڈسٹریز ڈیولپ نہیں کی. تو وی نیڈ اے پلان ان دا کنٹری, کہ اے پلان کہ اف پاکستان واز ٹو گرو. اور یہ ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ ہم جو ہے نا سوچتے ہیں کہ جی امیجیٹلی ہو جائے. اے پلان ول بی اے 10-20 year پلان. یو ول اسٹارٹ ٹوڈے, ریزلٹس ول ٹیک اے وائل. تو وی نیڈ دیٹ پلان کہ ہاؤ ول یو گرو. آپ مینوفیکچرنگ کس طریقے سے لائیں گے, فیوچرسٹک جو انڈسٹریز ہے وہ کیسے لائیں گے, اسکلس لیول کیسے آپ امپروو کریں گے لوگوں کا, ایجوکیشن لیول کیسے کریں گے. اور فرینکلی آج دنیا میں ایک اپرچونیٹی ہے, بیکاز دا ورلڈ از گوئنگ تھرو اے میجر ٹرانسفارمیشن. سو اف وی کم اپ وتھ اے پلان وچ از پریکٹیکل اینڈ وچ وی کین امپلیمنٹ. اوبیسلی کوئی بہت ہی ہائی اینڈ چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے, بٹ آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ وی نیڈ دا گروتھ. لیکن اس کی پھر کاؤنٹر سائڈ یہ ہے کہ جو لوگ آج ایسیٹس لیں گے, ایسیٹ بہت چیپ ملیں گے پاکستان میں. یہی ایسیٹس میں پڑھ رہا تھا, دبئی کے اندر جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے, ٹوٹل انویسٹمنٹ از لائک $35 billion. یو کانٹ ایون امیجن دیز سارٹ آف نمبرز ان پاکستان. اچھا, جو آپ لوگوں نے کی فرسٹ وومن بینک کی, جیسے میں کہتا کہ انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی بہت بڑا ادارہ ہے, اٹس رولنگ منی.
تو ہم لوگوں نے مطلب اونٹ کے منہ میں زیرہ 14.6 ملین ڈالر. تو لیکن چلیں مطلب سمبلزم تو ہے اس کا, لیکن پھر بھی بہت چھوٹی نہیں ہے یہ. بڑے دنوں بعد کیا بھی تو آپ لوگوں نے مطلب بہت ہی چوزا حلال کیا. جی شروع میں تو چوزے ہی حلال ہوں گے. اچھا, اور یہ بھی بڑا 5ویں اٹیمپٹ میں ہوا فرسٹ وومن بینک. سر یہ 1994 میں سے یہ 31 سال سے تھی. تو آپ دیکھیں نا پرائیویٹائزیشن کرنا پاکستان میں آسان نہیں ہے. اچھا میں پڑھ رہا تھا پرائیویٹ میں, ہم بڑے خوش تھے جی ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا. پھر ظاہر بات ہے کرٹیسزم تو ہوتا ہے. تو کہیں کسی نے لکھا سوشل میڈیا پہ اور بڑا وائرل ہوا کہ جی بلو ایریا میں ایک پلاٹ کی قیمت کے برابر بیچ دیا. لیکن ہر چیز کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کہ ایک مارکیٹ ریٹ ہوگا. ہم کوئی بھی چیز اب مارکیٹ سے بہت زیادہ اوپر یا بہت زیادہ نیچے دونوں طرف نہیں, نہ بیچیں گے نہ بکتی یہ چیز. تو فرسٹ وومن بینک کی ٹوٹل جو ایکویٹی ہے وہ ہے 3 ارب روپے کی. فرسٹ وومن بینک نے پچھلے 35 سال سے بنا ہوا تھا. انہوں نے کبھی بھی اپنی کیپٹل ریکوائرمنٹ اسٹیٹ بینک کی 10 ارب کی پوری نہیں کی. نفع نامنل ہوتا ہے کروڑوں کے اندر. تو 3 ارب کی ایکویٹی کا بینک تھا. تو ہم نے اس کو 5 ارب کی ویلیویشن پہ بیچا. تو ہم نے ماشاءاللہ ایک پریمیم پہ بیچا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر یہ بینک ہوتا آج 100 ارب کی ایکویٹی ہوتی تو شاید 100 سے اوپر بکتا. تو یہ کہنا کہ جی 5 ارب کی ویلیویشن پہ بیچی, لیکن اس تھی ہی اتنی چھوٹی. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چھوٹے بینکوں کو چلانا بڑا مشکل ہے پاکستان کسی بھی جگہ دنیا میں. اور ہم نے ماضی میں ایس ایم ای بینک بھی ایک چھوٹا سا بینک تھا, پرانے زمانے میں گورنمنٹوں نے کوشش کی اس کو بیچنے کی, وہ نہیں بکا. تو پھر اس کو بند کرنا پڑا. تو آئی تھنک اٹس اے سکسیس بیکاز پرائیویٹائزیشن کے اندر جو پروسیس ہے پورا ڈیو ڈیلیجنس کا, اپروولس کا, وہ بہت ہی ایکسٹینسو پروسیس ہے. اینڈ وی وینٹ تھرو آل آف دیٹ. اور کسی بھی جگہ پہ ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں تھا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں تھے, لوگوں نے کوشش نہیں کی روکنے کی. یہ سب ہوتا ہے اور بڑی ٹرانزیکشن میں تو اور زیادہ ہوگا. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ ایک بسم اللہ ہو گئی ایک چیز کی. اور پہلا قدم اٹھایا. چاہیے یہ بتائیے کہ G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو بھی ڈیلز ہوتی ہیں اس پہ بھی لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے کہ جی اوپن بیڈنگ کیوں نہیں ہوئی, اور اس میں G2G میں جو ہے شفافیت نہیں ہے, اس میں جو ہے مطلب ہے پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کی, کیونکہ جو ہمارا زر مبادلے کے ذخائر کی عالم ہے, جو ہماری معاشی کمزوریاں ہیں, تو ہماری آرم ٹوسٹنگ ہو سکتی ہے. اور ہمارے جو برادر ملک ممالک ہیں یا دوست ممالک ہیں وہ بڑا آپ پہ لیوریج حاصل کر سکتے ہیں. جی دیکھیں میرا اپنا پرسنل خیال ہے کہ ہمیں G2G اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اوپن بیڈنگ میں جائیں, کیونکہ اس میں پرائز ڈسکوری ہوتی ہے, ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزوں میں مجبوری ہوتی ہے. اب یہ جو ٹرانزیکشن پہ کام شروع ہوا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کام شروع ہوا تھا. اس وقت پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ ہوتے تھے 20-22%. پاکستان میں وہ خاص انٹرسٹ تھا نہیں انویسٹمنٹ کے اندر کسی کا, تو بائرز نہیں تھے. تو اب ایک چیز وہاں پہ شروع ہوئی. تو لیکن یہ ٹرانزیکشن میرے خیال میں اگر آپ اوپن بیڈنگ میں بھی جاتے تو شاید اتنی پرائس پہ جاتی. لیکن اوور آل آئی ایگری وتھ یو کہ G2G ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے انلیس کہ دیر از اے اسٹرانگ ریزن, کوئی اسٹریٹجک ریزن ہے, کسی کنٹری کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ملک اگر آئے گا تو کچھ فائدہ ہوگا لانگ ٹرم, اس کے علاوہ شاید اوائڈ کرنا بہتر ہے. آئی ایگری وتھ دیٹ ان پرنسپل. اچھا مجھے ایک بات سمجھائیے, وہ عموماً ایک کلیشے بن گیا نا کہ حکومت کا کام جو ہے وہ دھندا کرنا نہیں ہے, حکومت شوڈ اسٹے اوے فرام دس. یہ بھی ایک فلسفہ ہے اس پرائیویٹائزیشن کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ PIA کو جو ہے حکومت نون لیگ کی حکومت جو ہے پرائیویٹائز کر رہی ہے, لیکن صوبہ پنجاب جو ہے وہ پنجاب ایئر لانے کی بات کری. تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے بہت بڑا؟ دیکھیں اور کل کو پھر وہ نقصان میں چلے گا جس طرح سرکاری ادارے چلتے ہیں, پھر آپ لوگ سر کھجا رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے, پھر ڈیفیسٹ ہمیں مطلب قوم کو پبلک منی خرچ ہو رہی ہوگی. اس کے اوپر دیکھیں سب کا اپنا ویو ہے. پنجاب گورنمنٹ کا آئی ایم شیور ویو یہ ہوگا آج کہ انہیں ایک ایئر لائن لانی چاہیے. میرا اپنا ہی ویو ہے کہ یہ گورنمنٹوں کا کام نہیں ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو, ان کا کام نہیں ہے. آج اگر ایئر لائن ایک آ بھی جاتی ہے پروونشل گورنمنٹ, پنجاب لائے, سندھ لائے, جو بھی لائے, اور اس کے بعد وہ لیٹ سے چلا بھی لیتے ہیں ایفیشینٹلی, بٹ ان اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ گورنمنٹس چینج, دیر ول بی اے نیو سیٹ آف پالیٹیشین, اے نیو سیٹ آف بیوروکریٹس, اینڈ وین گورنمنٹس چینج ہو ایور کمس دیر از اے ٹینڈنسی کہ وہ ان اداروں کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج نہیں ہوگا لیٹ سے, لیکن آنے والے وقتوں میں ہوگا, اینڈ دیٹس ہاؤ انسٹیٹیوشنز ڈیٹیریٹ. میری بات ہو رہی تھی کچھ ملٹا لیٹرل سے, ہمارے ملک میں SOE ایکٹ ہے, اور میں نے ان سے یہی کہا کہ SOE ایکٹ تو بن گیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹ بنانے سے SOE صحیح ہو جائیں گی؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا, بیکاز جو ڈیسیجن میکرز ہیں جو بھی ہیں, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں اور کوئی ہو, وہ اپنی مرضی کا ایک بندہ بورڈ پہ لگائیں گے, CEO لگائیں گے, اینڈ سم پیپل ان دا سسٹم, ایوری بڈی ول ناٹ بی 100% آنیسٹ, سم پیپل ول یوز دیز ایسٹس ٹو دیئر ایڈوانٹیج, رائٹ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹوں کا ایک کام نہیں ہے بزنس کرنا. اور یہاں پر میں ایک اور چیز کہوں, ہمارے یہاں پہ جو تھنکنگ ہے کہ جی جو لاس میکنگ ایسیٹس ہے وہ بیچتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ PI اب کیوں بیچ رہے ہیں, اب تو پیسے بن رہے ہیں. بھائی میں تو دیکھ رہا تھا PPL آپ کی لسٹ میں وہ پیسے بنا رہی ہوتی ہے. ہاں PPL ہماری لسٹ میں بھی نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے. 24 کمپنیز میں ہم نے غلط پڑھا, لیکن پروفٹ فرسٹ فیز میں نہیں ہے وہ غالباً.
प्रॉफिट हो या नुकसान हो, फैसला इस बेस पर तो आप नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई एसेट स्ट्रेटेजिक है, मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई सोशल उसका एजेंडा है, फिर आप ना बेचें उसको। लेकिन बिजनेस करना गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, हमारी मोहम्मद अली साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो कुछ बात करेंगे एनर्जी सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन की, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात कुछ हो रही निजकारी के ऊपर। हमारे खुसूसी मेहमान हैं मोहम्मद अली साहब, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन। अली साहब, एक हमारी और मोहब्बत है कराची, और कराची में एक यूटिलिटी होती है के इलेक्ट्रिक। जी जी, है ना। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के हवाले से खबर ये कि जी वहाँ पर शेयर होल्डिंग पे बड़ा झगड़ा चल रहा है, और जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा उसमें तो होता ही है कि जब भी शेयर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें तरीका ये होता है कि पहले जो रेगुलेटर होता है उससे इजाज़त ली जाती है, और खुदा आपका भला करे मिनिस्ट्री से इजाज़त लेनी चाहिए, नेपरा से, उससे, और उसके बाद फिर मतलब है शेयर्स जो हैं एक्सचेंज हैंड करते हैं। ये तो पब्लिक यूटिलिटी कंपनी भी है। तो इसका स्टेटस क्या है? इसमें जो शेयर ट्रांसफ़र हुआ है एक लेवल के ऊपर, वो आप लोगों से पूछ कर हुआ है, गवर्नमेंट की मंशा से हुआ है, या अभी उसकी इजाज़त लेनी है? क्या तरीका है? देखिए, अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं पावर सेक्टर में नहीं हूँ, पावर मिनिस्ट्री में नहीं हूँ, तो इसकी इजाज़त तो शायद अभी तक नहीं अप्रूव हुई है। लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क है इस केस में कि इसकी इजाज़त जो है वो कहाँ से होगी, नेपरा से होगी या गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से होगी। बिकॉज जनरली ये होता है कि अगर कोई बैंक बिकता है फॉर एग्जांपल, तो स्टेट बैंक अप्रूव्स। अगर कोई ब्रोकरेज हाउस बिकता है, म्यूचुअल फंड बिकता है, तो बेनिफिशियल ओनरशिप अगर चेंज होती है तो SECP अप्रूव्स। यहाँ पर नेपरा के कानून के अंदर आई एम नॉट श्योर कि उनके पास ये अथॉरिटी है या गवर्नमेंट के पास है। तो ये तो किसी न किसी स्टेज पर एक तो ये सॉर्ट आउट होना पड़ेगा। और जो शेयर होल्डर्स की आपने बात की, तो आई थिंक कि वो तो शेयर होल्डर्स का आपस का इशू है, उसके अंदर गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसे से कोशिश की है कि मसला निपटे। क्या क्या तरीका सोचा है? मतलब ज़ाहिर कि आप लोगों की भी से तो होगी ना निजकारी में, आपका है वो भी, तो क्या इसका तरीका वारदात सोचा है? किस तरह से रिजॉल्व करवाएंगे कि विदाउट परमिशन शेयर्स का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो गया है, तो अब क्या करेंगे? मतलब उसमें बालत मजबूरी इजाज़त दे देंगे, मतलब कि गवर्नमेंट इज विदाउट एनी अदर चॉइस? अगर देखें नो अदर चॉइस। अगर शेयर की अगर सेल हुई भी है, तो अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है कि इजाज़त ना दी जाए तो गवर्नमेंट मना करेगी। लेकिन अगर तमाम रिक्वायरमेंट्स मेट है, फिर तो गवर्नमेंट मना नहीं करेगी कि क्यों मना करे गवर्नमेंट। तो आई थिंक वो तो एक लीगल चीज़ है, उसके अंदर तो इतना इशू नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ये है, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट तो ये कोशिश ही कर सकती है ना कि शेयर होल्डर्स को आपस में बिठाए, समझाए कि अपने वो आपस के डिस्प्यूट्स निपटाएं। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, एंड गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू डू फॉर क्वाइट सम टाइम। अरे, के इलेक्ट्रिक जो है वो 2016 से मतलब है था ना कि शिंगाई का जो थी इलेक्ट्रिक, वो इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए थे। फिर इसी से जो मैंने मुंसलिक सवाल आपसे वक्फे से पहले भी किया था कि टैरिफ रिवीजन के बाद अब के इलेक्ट्रिक का भी टैरिफ जो है रिवाइज़ कर दिया गया है, वो जो उनका वो होता है, उसके बाद लोग जो हैं क्यों इंटरेस्टेड होंगे? इन्वेस्टर जो है वो खौफज़दा नहीं होगा? देखिए, के इलेक्ट्रिक मेरा ख्याल है जब प्राइवेटाइज हुई थी ना, तो उस वक्त उस टाइप का होमवर्क अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था जो कि शायद होना चाहिए था। और खैर इन फ्यूचर विथ हाइंडसाइट हम ये कहना थोड़ा सा आसान होता है। आई डोंट नो, हो सकता है कि आज से 5-10 साल बाद लोग ये कहें कि हमने जब ये डिस्कोस बेची तो हमने होमवर्क नहीं किया था। बट लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस वी आर ट्राइंग के हम जो होमवर्क है वो पूरा कंप्लीट करें। तो पावर डिवीजन, प्राइवेटाइजेशन डिवीजन, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर, उस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। वी आर वेरी केयरफुल कि बिफोर वी गो हेड एंड एडवर्टाइज दिस कोर्स कि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो। तो वी आर बाय लर्निंग फ्रॉम द के एक्सपीरियंस। आई थिंक कि हम देख रहे हैं इसको कि शायद ये प्राइवेटाइजेशन स्ट्रेट सेल ना हो, शायद हमें लॉन्ग टर्म कंसेशन पे देना पड़े। और उसकी वजह ये है कि इनकी जो एसेट वैल्यू है इन डिस्कोस की वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये लैंड और एसेट्स ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स बने। तो लेकिन उनका जो रिटर्न फार्मूला है वो एसेट की बेस पर तो है नहीं, वो तो नफ़े की बेस पर है। तो नफ़े की बेस पर जब वैल्यू निकालते हैं तो वो कम बनती है, एसेट की वैल्यू ज़्यादा है। तो 100 रुपये अगर एसेट की वैल्यू है तो मैं 40 रुपये की तो नहीं बेच सकता। तो शायद हमें टर्की वाला मॉडल फॉलो करना हो जो कि लॉन्ग टर्म कंसेशन का है। बट दैट इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन इन द नेक्स्ट 4 to 6 वीक। हम इसके ऊपर फैसला कर लेंगे। ये समझे कि शेयर होल्डिंग नहीं होगा, कंसेशन मॉडल होगा। कंसेशन मॉडल होगा। क्या फ़र्क क्या है ज़रा, मतलब एक जो हमारा आम सुनने वाला है उसको तो समझाइए। देखिए, शेयर होल्डिंग में आप जो है कंपनी के ओन कर रहे होते हैं। जी,
اصل میں ایک یہ تھنکنگ یہ ہے کہ پاکستان میں جنرلی انویسٹر جو ہیں نا وہ اون کرنا چاہتے ہیں بیکاز کیپٹل گین بنانا چاہتے ہیں، لیکن فرینکلی یہاں پر جو ایسٹس ہیں نا وہ آپ یوٹیلیٹی کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں کر سکتے، تو کیپٹل گین کا تو چانس کم ہے۔ اب اگر سارے ایسٹس کی ویلیو جیسے میں نے کہا اگر 100 روپے ہے تو اس کو ریٹرن انویسٹر کہتا ہے جی 15% ریٹرن، تو اس کو 15 روپے ریٹرن چاہیے، لیکن اگر ریٹرن اس کا آ رہا ہے 10 روپے تو پھر آپ کو اس کی ویلیو 60 روپے دے گا، تو پرائیویٹائزیشن میں تو وہ اون کر لے گا۔ لانگ ٹرم کنسیشن میں وہ ایسٹس اون نہیں کرے گا، لیکن اس کے پاس ایک کانٹریکٹ ہوگا 15 20 25 سال تک اس کو چلانے کا، اور وہ جو چلائے گا اس کے اوپر دے ول میک منی، جو انویسٹمنٹ کریں گے اس پر دے ول میک منی، اور بہت سارے انویسٹرز ہیں جو اس کو پریفر کریں گے بیکاز ان کو پھر اپنے جو اپ فرنٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے ایکوائر کرنے کے لیے وہ انہیں نہیں کرنی ہے، اور جتنی ایفیشنسی لائیں گے، جتنی ریکوریز بڑھائیں گے، لاسز کم کریں گے، تو ان کا پروفٹ بڑھے گا۔ ماڈل گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، کنسیشن ماڈل زیادہ سوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو، میرے خیال میں ملک کو جو ہے ملک کو یہ زیادہ سوٹ اس لیے کرتا ہے کہ اگر ہم نے ان ایسٹس کو رکھا اپنے پاس، اور آج سے جیسے کہ 20-25 سال کے کنسیشن ہیں، تو 25 سال کے بعد یہ گورنمنٹ کے پاس ایسٹس ہوں گے، گورنمنٹ کے پاس اونرشپ ہوگی، اور ان کی حالت بہت بہتر ہو چکی ہوگی۔ تو آج جہاں نقصانات ہیں، اگر 25 سال یا 20 سال کے بعد نقصانات کم ہو گئے ہیں اور یہ اچھی ایفیشینٹلی چل رہی ہیں اور گورنمنٹ کے پاس اونرشپ ہے، تو گورنمنٹ وڈ لائک دیٹ، اور انویسٹر جو ہے اس کے پیسے مل رہے ہیں، اس کو محنت کے اور انویسٹمنٹ کے پیسے مل رہے ہیں، تو اٹ مائٹ بی اے ون ون سچویشن فار اور رسک کیا ہوگا اس کے اندر؟ اس کے اندر رسک گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے ظاہر ہے، دیکھیے رسک تو میرے خیال میں نہیں ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اپ فرنٹ ویلیو نہیں ملے گی، جو ایک بیچنے میں آپ کو ویلیو ملتی ہے وہ پیسہ نہیں ملے گا، بٹ آئی تھنک دیٹس اوکے، اگر آپ کو ویلیو ویسے ہی کم ملنی ہے تو ہم کیوں بیچیں اس چیز کو، تو رسک میرے خیال میں کوئی اتنا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ نے تذکرہ کیا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا، ڈسکوز کا نا، اور پہلے بینچ میں میرے خیال میں تقریباً آپ نے کتنی 3-4 کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد ہے، ایڈوائزر بھی اپوائنٹ ہو گیا ہے، کیا اس کے اسٹیٹس، کیا اس کا اگلا قدم ہوگا، اور اس کے لیے کیا ٹائم لائن آپ کے ذہن میں ہے؟ اس کے اندر دیکھیں بہت سارا کام تھا، فرینکلی پہلا بیچ تھا، سیکٹر کے لیول پہ، ریگولیٹری لیول پہ، پالیسی لیول پہ بہت کام تھا جو کہ ہم نے کافی حد تک کر لیے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کے چلیں گے، اور یہ ایز اے سیٹ کے 4-6 ہفتے میں ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے یہ ہم فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ ایڈورٹائز کر دیں گے، اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ سیکنڈ یا تھرڈ کوارٹر نیکسٹ ایئر میں وی شوڈ بی ایبل ٹو ریپ اپ۔ لیکن ہم نے ساتھ ساتھ حیدرآباد اور سکھر کے اوپر بھی کام شروع کر دیا ہے۔ ایک ٹرکش انویسٹمنٹ بینک ہے ریفسن، اس کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں ایڈوائزر اس کے اوپر، ان سے ہمارا ابھی اگریمنٹ کی نیگوسیشن چل رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر میں ہم پشاور اور ہزارہ پہ بھی کر دیں گے۔ تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 7 ڈسکوز کے اوپر سائملٹینیسلی کام کریں، although there'll be 3 batches, they'll come one after the other، ایک ساتھ نہیں آئیں گے، but we want to work on all this۔ اچھا، بڑی پرابلمٹک قسم کی ڈسکوز ہیں نا جی، کہ یہاں سے مطلب ہے پیسہ وصول کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے اپنے لوگوں سے، مطلب ہے جو کہتے ہیں لاسز جو ہیں، تھیفٹ بہت زیادہ ہے یہاں پر، لائن ڈسٹریبیوشن لاسز بہت زیادہ ہیں، کیا کس طرح سے گارنٹی کریں گے؟ جیسے بھی جو کے الیکٹرک کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا کہ کراچی کے بعض علاقے ہیں جہاں سے پیسے نہیں ملتے، اور مطلب ہے اب اس کا بار جو ہے وہ ریاست اٹھائے گی، وہ کمپنی اٹھائے گی، ظاہر کمپنی تو کہے گی ہم بند کر دیتے ہیں وہاں پہ سپلائی، اور وہ آپ لوگ کرنے نہیں دیتے جو سیاسی پلیئرز ہوتے ہیں، تو کیا پھر حساب کتاب ہوگا؟ یہ کچھ تو بڑے پرابلمٹک جو آپ جگہ نام لے رہے ہیں، وہاں سے پیسہ وصول کرنا، بل وصول کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ بالکل پرابلمٹک ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا ٹو بی آنیسٹ۔ پنجاب کے ڈسکوز میں ایشو نہیں ہے اتنا، یہ سندھ میں اور کے پی کے اور بلوچستان کے ڈسکوز میں زیادہ ایشو ہے، اور یہ ایشوز کے لیے ہمیں شاید کچھ لیگل چینجز کرنی پڑیں گی۔ بجلی کی چوری جو ہے اس کو ایک ہمیں آفینس پراپرلی بنانا پڑے گا، ریکوری نہ دیں اس کو کرنا پڑے گا، اور اگر یوٹیلیٹی کا جو بائر ہے یا انویسٹر ہے وہ اگر بجلی کی پیمنٹ نہیں آتی وہ بند کر دیتا ہے، تو پھر وہ بدماشی نہ ہو نا اس کے ساتھ۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیسے نہیں دے رہا اور ڈسکوز کی بجلی بند کرتا ہے تو پھر ہمارے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں بدماشی کرنے، پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ لیگل پروٹیکشن اور پولیس سے پروٹیکشن ہمیں دلوانی پڑے گی لوگوں کو۔ سب سے کرونک کون سے ڈسکوز ہیں جہاں پر تھیفٹ بہت بڑا مسئلہ ہے، چوری بہت بڑا مسئلہ ہے؟ آئی تھنک ان 5 میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ان 4 میں زیادہ۔ اور یہ اربن ایریاز بھی اس میں آتے ہیں اور رورل ایریاز بھی ان کے جو مطلب نواحی ہے۔ جی، اچھا، اب کراچی میں وہ کہتے ہیں جی ہم آ کے کنڈے ہٹاتے ہیں، اور ادھر گاڑی گئی دوبارہ کنڈے لگ گئے، آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیے اس کا جو حل ہے نا ایونچولی تو ٹیکنالوجی ہے اور انویسٹمنٹ ہے،
اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈسکوز میں انویسٹمنٹ ہو نہیں پائی, تو آپ کو اسمارٹ میٹر لگانے پڑیں گے. اب تو اتنی ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گھروں کے اوپر جو میٹر ہوں وہی کمیونیکیٹ کر رہے ہوں ود دا گریڈ. ایون اس سے پہلے جو پورے علاقے کے لیول پہ جو ٹرانسفارمر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ٹیکنالوجی کے انویسٹمنٹ از دا وے ٹو ڈو اٹ. اور اس میں آپ نہیں سمجھتے جو ہمارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کی ریزسٹنس بہت زیادہ آ رہی ہوگی اس معاملے میں, جو ہم دیکھتے ہیں مطلب لوگ آ جاتے ہیں, وہ کھلوا لیتے ہیں, ڈنڈے لے کر آتے ہیں, بندوق لے کر. یہ تو ہوگا فرینکلی, دنیا میں جہاں بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے ریزسٹنس ڈفرینٹ جگہوں سے آتی ہے, امپلائیز سے آتی ہے, لیکن پولیٹیشین سے آتی ہے, بیوروکریٹ سے. میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں ہوگا, بٹ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہی ہے. تو وہ تو ہمیں, دیٹس وائی پرائیویٹائزیشن از ڈیفیکلٹ. بہت سارے ملکوں نے آج بھی پرائیویٹائزیشن سکسیزفلی نہیں کی ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. لیکن ایک چیز جو بڑی ضروری ہے ریئلائز کرنا, جنرلی جو بہت زیادہ ریزسٹنس آتا ہے وہ امپلائیز سے آتا ہے. اچھا ہمارے یہاں فار ایگزامپل ہم جو پی آئی اے بیچ رہے ہیں ابھی, 12 ماہ تک کسی امپلائی کو نہیں نکالا جا سکتا. ابھی ہم نے فرسٹ پیمنٹ بینک جو بیچی 18 ماہ تک کسی امپلائی کو نہیں نکالا جا سکتا, 90% آف دا امپلائیز کو. ٹھیک ہے, تو امپلائیز کے لیے تو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں. اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کام بھی نہیں کریں گے, ہمارے پاس اسکل بھی نہیں ہے, ہمیں پھر بھی نوکری چاہیے, تو یہ دیکھیں ہو نہیں سکتا دنیا میں نا, اٹس این انفیئر. تو ہم نے جو اتنے عرصے سے جو گورنمنٹ نے یہ ایسٹس اون کیے ہیں نا کمپنیز, واٹ وی ہیو ڈن از کہ ہم نے اس میں جو بھرتیاں کی ہیں وہ نان میرٹ بیسڈ ہے, وہ تعلقات کی بیس پر ہے. اب یا تو پاکستان تعلقات کی بیس پر نان میرٹ پہ چلاتے رہیں آپ, اور کبھی ملک نہیں چلے گا اس طریقے سے. تو پرائیویٹائزیشن جب ہوگی تو پھر میرٹ بیس سوسائٹی بنے گی آپ کی, اور جو لوگ پرفارم کریں گے, محنت کریں گے, ان کے پاس نوکری ہوگی. لیکن ہم 1 سال 1.5 سال 2 سال جتنا ٹائم پیریڈ اس کے لیے پروٹیکشن دے رہے ہیں لوگوں کو, اور ایسے ہی نہیں نکال دیا جائے گا لوگوں کو. اچھا ڈسکورس پہ میرا آخری سوال, اور یہ میں تیسری مرتبہ کر رہا ہوں, جی کہ وہی جب آپ نے آئی پی پی کے ساتھ رینیگوشیٹ کیا ٹیرف, تو جو نیا انویسٹر آ رہا ہوگا آپ کی ڈسکو خریدنے کے لیے, پیسہ لگانے کے لیے, وہ کہے گا کہ بھئی آج یہ کمٹمنٹ ہے میرے ساتھ, 4 سال بعد کوئی اور کمٹمنٹ آ جائے گی, کوئی اور گورنمنٹ آ جائے گی, کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا, تو وہ بڑا ویری نہیں ہوگا, بہت زیادہ دکھی اس پہ نہیں آئے گا دل کے ساتھ کہ بھئی یہاں پہ گارنٹی نہیں کسی چیز. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل, سورن گارنٹی آپ ختم کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اس کا جواب ہم پریکٹیکلی کر لیتے ہیں نا. ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ پہلی بار نیگوسیشن کی 2020-21 میں, انہی گروپس نے اس کے بعد بھی انویسٹمنٹ کی, انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی, ہم نے ابھی انویسٹمنٹ کی, ہم نے ابھی نیگوسیشن کی, پھر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, بیکاز پیپل نو کہ آئی پی پیز کے اندر ریٹرن بہت ایگزوربیٹنٹ تھا. ڈسکوز کے اندر ریٹرن ریزنیبل ہوگا, ایگزوربیٹنٹ بھی نہیں ہوگا اور کم بھی نہیں ہوگا, میرا اپنا یہ خیال ہے انشاءاللہ. لیکن اوبیسلی میں اگلے 20 سال کی تو انٹرسٹ ریٹ یا ریٹ آف ریٹرن پروجیکٹ نہیں کر سکتا. اگر انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ گیا ہے, گھٹ گیا, تو اس کا رسک ہوگا. تو اس کو ہمیں اسٹرکچرنگ ایسے کرنی پڑے گی کہ گورنمنٹ کے لیے, کنزیومرز کے لیے اور انویسٹر کسی کے لیے بھی کوئی انفیئر ڈیل نہ ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ ول ڈو اٹ دیٹ وے. ناظرین, ہمارا علی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی نجکاری کی, اور ہمارے مہمان ہیں محمد علی صاحب. علی صاحب, ہو گئی بات, مطلب ہے خدا آپ کا بھلا کرے, ڈسکوز کی ہو گئی, پی آئی اے کی ہو گئی, ایک اور بڑا تنقید ہو رہی, لوگ بڑے دکھی ہیں. کیا پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں وہ بھی فروخت کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی بیرون ملک کی کمپنیز آ کے چلائیں گی, ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ ایئرپورٹ اپنا رن کر سکیں. تو یہ تو لوگ دھندے کی جگہ ناک کا مسئلہ زیادہ بنا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ایئرپورٹ کوئی اور چلا رہا ہوگا. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ کیا گورنمنٹ کوئی ایئرپورٹس دیکھیں, گورنمنٹ کا اس میں سے ہونا اس لیے چاہیے کہ ایئرپورٹس میں سیکیورٹی, سیفٹی, یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن ایئرپورٹ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ایئرپورٹ گورنمنٹس نہیں چلاتی ہیں. دنیا میں بہت سارے ملکوں میں بیوروکریسی بھی گورنمنٹ نہیں چلاتی ہے. انگلینڈ از این ایگزامپل, رائٹ, وہ بھی آؤٹ سورس ہو گئی کچھ چیزیں, اس میں سے ساری چیزیں نہیں. ایئرپورٹس کے اندر ہم جو 3 میجر ایئرپورٹس ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, ان کو بیچ نہیں رہے, کوئی نہیں بیچ رہے ان کو ہم مینجمنٹ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ نے مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور اتنی بری مینجمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اچھی ہے. لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپیرینسڈ ایئرپورٹ آپریٹرز آتے ہیں جو دنیا میں اور ایئرپورٹ چلاتے ہیں, تو وہ جو نالج لائیں گے وہ ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور اس کے اندر ہم جو اس کی جو ایئر سائڈ ہے وہ ہم آؤٹ سورس نہیں کر رہے ہیں, خالی لینڈ سائڈ کر رہے ہیں, وچ مینس کہ جو ایئرپورٹس ہیں اس کے ڈیوٹی فری ہوگا, اس کی باقی جو موومنٹ آف پیپل ہے ود ان دی ایئرپورٹس, جو باقی فیسلٹیز ہیں, وہ جو ہوٹل وغیرہ اگر بنانا ہے, تو یہ والی چیزیں ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو اس میں ریونیو میں شیئر ملے گا. تو بیسکلی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو مینیج کریں, ان کو بھی نفع ملے گا اور گورنمنٹ کو بھی نفع ملے گا. تو اوور آل اٹس اے گڈ ماڈل. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, گڈ ماڈل ہے کہ نفع آپ کو بھی ملا, ان کو بھی ملا. جو پیسنجر ہے بیچارہ, اس کے لیے سفر کیا فضائی مہنگا ہو جائے گا؟
نہیں، اس کے جو ہم آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں تو جو ابھی ایئرپورٹس کے جو چارجز ہوتے ہیں ٹکٹ کے اندر وہ جس طریقے سے آج ہیں ہم اس کو اسی پہ رکھ رہے ہیں، اور جو گروتھ ہمیں نظر آ رہی ہے اگر گورنمنٹ مینیج کرے تو اتنی ہی ہوگی. اب فرق کیا ہوگا کہ دنیا میں جو ایئرپورٹ پہ پیسنجر ہوتا ہے وہ آ کے اسپینڈنگ کرتا ہے، وہ پرچیزنگ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہو ہی نہیں رہا نا. جب ایک زمانے میں فار ایگزامپل اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو پرانا ایئرپورٹ تھا تو اس میں نہ یہ کیفیز تھے جو آج ہیں، نہ شاپس تھیں، تو اس وقت لوگ یہ اسپینڈنگ نہیں کرتے تھے. آج وہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ دکانیں کھل رہی ہیں. تو جو ایڈیشنل ریونیو آئے گا وہ فرام ایڈیشنل پرچیزز آئے گا. کاسٹ پہ فرق نہیں پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مارجنل فرق پڑے بٹ اٹ ول ناٹ بی سگنیفیکنٹ. تو اس میں کوئی آپ کو ریزسٹنس تو نظر نہیں آ رہی، کوئی مزاحمت ورکرز کی طرف سے، انٹرسٹ گروپس جو ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے؟ نہیں، دیکھیں منسٹری آف ڈیفینس کے اندر آتا ہے ایویشن ڈویژن، ان کے اندر اتھارٹی ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی جو مینیج کرتی ہے. دے آر ویری سپورٹیو، وہ خود چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو، ہم ان کے ساتھ مل کے ہی کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ اسلام آباد تو بھی نیا ایئرپورٹ ہے، کراچی اور لاہور میں تو ابھی ایکسپینشن کی ضرورت ہے. ہم نے جو نمبرز کیے ہیں ان دونوں ایئرپورٹس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ کو تقریباً $700 ملین سے $1 بلین کی انویسٹمنٹ چاہیے. تو یہ جو ہے جو آ رہا ہوگا انویسٹر وہ لگائے گا؟ وہ لگائے گا. وہ بالکل ہو سکتا ہے کچھ گورنمنٹ کو لگانا پڑے، ابھی ہم نے اس کے اوپر کام پورا نہیں کیا، لیکن ہم چاہیں گے یہ کہ جو میجورٹی ہے وہ انویسٹر لگائے اور اسی کے حساب سے ریٹرن فارمولا بھی سیٹ ہوگا. انٹرسٹنگ. اچھا، ایک اور بہت اہم ایشو ہے وہ سوئی نارتھ اور سوئی ساؤتھ کا. جی جی، وہ بھی سنا مطلب ہے چاپنگ بورڈ پر ہیں یہ کمپنیز، لاس میکنگ بھی ہیں. یہ چاپنگ بورڈ تو نہیں ہے، چلے پرائیویٹائزیشن کے اوپر گورنمنٹ نے پچھلے کوئی 1-1.5 سال میں کافی دیکھا ہے. اور سوئی نارتھ اور سوئی ساؤتھ ان میں لاسز بھی بہت زیادہ ہیں. اور فرینکلی سوئی نارتھ اور سوئی ساؤتھ میرا اپنا ویو ہے کہ جب تک یہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نہیں دیں گے تو یہ جو پورا جو گیس سیکٹر پہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہے نا، ٹرمینل بھی ہم بناتے ہیں، LNG بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن بھی ہم کرتے ہیں، ایکسپلوریشن بھی میجورٹی ہمارے پاس ہے. تو یہ پورا جو ہمارا کنٹرول ہے نا گورنمنٹ کا، اس سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ سیکٹر گرو نہیں کر پا رہا. اور یہ باتیں پچھلے کوئی 20 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں، شاید سے زیادہ سے. اب آج اس کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے. ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور جو لوگ گیس چراتے ہیں وہ پیمنٹ نہیں کرتے، اس کا برڈن باقی لوگ دیتے ہیں. بجلی میں بھی یہی ہو رہا ہے نا، جو لوگ چوری کرتے ہیں اس کا برڈن آپ اور میں دے رہے ہیں. اس کی کوئی ڈیڈ لائن رکھی ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں، ہمارے پاس ابھی نہیں ہے یہ، لیکن گورنمنٹ از لوکنگ کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میرا خیال میں اگلے 1-2 ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا. اچھا مجھے کنفرم کریے، جو میں ایک ہے نا کہ 2 درجن آپ لوگوں نے کمپنیز رکھی ہوئی ہیں، اس میں PSO بھی ہے. PSO ہے؟ PSO ہمارے پاس نہیں. اصل میں پرائیویٹائزیشن لسٹ میں جو کمپنیز 90s میں اور ارلی 2000 میں تھیں وہ آج بہت ساری نہیں ہیں. سوئز بھی تھیں اس وقت، PSO بھی تھا. آج ہمارے پاس PSO بھی نہیں ہے، سوئز بھی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں سے سوئز تو انشاءاللہ آ جائیں گی. PSO پہ بھی آئی تھنک اتنا کام نہیں ہوا، بٹ سوئز آئی ایم ہوپ فل کہ آ جائیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ ایک بار پھر جو ہے ہمارے نجکاری کا پروگرام آن ٹریک لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. جب بھی کہتے ہیں پیوستہ رہے شجر سے، امید باہر ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.